बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। नबूवत और रिसालत के चैप्टर में हम अक़ीदा तहाविया का अहले सुन्नत का बयान पढ़ रहे हैं। इमाम तहावी रहमहुल्लाह जहाँ फरमाते हैं वकुल्लु दावन नबुव्वह बादहु फ़ग़य्युन व हवन, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का हर किस्म का दावा, नबूवत का हर किस्म का दावा, यानी क्योंकि कुछ ऐसे फ़िरक़े हैं जो ज़ाहिरन ये नहीं कहते कि ये फ़लाँ नबी है, लेकिन नबूवत के मकाम पर समझते हैं। जैसे हमने अर्ज़ किया इब्न अरबी जो कि फ़िरक़ा बातिनिया का इमाम है, इब्न अरबी जिसको आप अर्तुगरुल में हीरो के तौर पर देख रहे हैं, और फ़िरक़ा बातिनिया का वो इमाम है। ये वो शख्स है जिसने ख़ातमुल औलिया होने का दावा किया है, और इसी शख्स ने ये नज़रिया पेश किया है कि नबूवत का मकाम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यानी उसके नज़दीक नबूवत के मकाम पर फ़ाइज़ हो सकता है एक आदमी अपनी रियाज़त और इबादत और मुराक़बों के साथ, लेकिन नबूवत का ऐलान करना जायज़ नहीं। उसके नज़दीक ये है कि नबूवत का ऐलान करना हराम है। तो इमाम तहावी ने उसके नज़रिए की जड़ ही उखाड़ दी, ऐसा कोई सोचे ही ना। इमाम तहावी हनफ़ी रहमहुल्लाह ने कहा कि नबूवत का हर किस्म का दावा किसी भी दर्जे का हो, फ़ग़य्युन व हवन, बस वो गुमराही है और हवा परस्ती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई दलील नहीं है उसके पास। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना, इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, झूठा है। एक शख्स अगर दावा करता है नबूवत का और दलाइल भी पेश करता है नबूवत के, तो क्या वाजिब है? इस अक़ीदे की बुनियाद पर उसकी तकज़ीब वाजिब है हर मुसलमान पर, क्योंकि वह कज़्ज़ाब है। नबूवत का खाली दावा करना ही किसी शख्स के कज़्ज़ाब होने की दलील है। एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया है और आप उससे दलाइल पूछ रहे हैं, जबकि वह कज़्ज़ाब है। उसका नबूवत का दावा करना ही ये दलील है कि वह कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब शख्स से आप किस चीज़ की दलील मांगते हैं? उससे बहस करना ही फ़ुज़ूल है। हाँ, उससे बहस सिर्फ़ इस मकसद की खातिर की जाएगी ताकि उसको बेनकाब किया जा सके। अहले इल्म जो है, ऐसे लोगों का तरीक़ा ही यही है कि ऐसे लोगों को अहले इल्म जो है, जो मुनाज़रे का फ़न जानते हैं, हर आदमी बहस नहीं करेगा, लेकिन जो मुनाज़रा करना जानता है किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, वो ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए उनको शरअ आम उनसे बहस करेगा। और ऐसे लोग हमेशा जब लोगों की नज़रों में बेनकाब हो जाते हैं, इनका वजूद ख़त्म हो जाता है, ये वो इलाका ही छोड़ देते हैं। और जो हक़ पर होते हैं लोग, सारी दुनिया उनके मुखालिफ हो जाए, वो डगमगाते नहीं हैं जो हक़ पर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, सूरह अहज़ाब में। और लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़ातम हैं, यानी आप पर नबूवत का इख्तिताम हो चुका है, आपके बाद अब कोई नबी नहीं है। और इस बात की वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमा दी, ला नबिय्य बादी, आपने ख़ुद कह दिया कोई नबी है ही नहीं मेरे बाद। और यह भी बता दिया कि मेरे बाद कज़्ज़ाब लोग आएंगे, हर एक जो है नबूवत का ही दावा करेगा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह इस मौके पर कादियानियों का ज़िक्र करते हैं और बताते हैं कि ये जो कादियानी फ़िरक़ा है, हमारे लोगों के सामने तो एक ही चीज़ है ना इनकी, कि ये नबूवत का दावा किया इन्होंने, ये एक चीज़ है हमारे लोगों के सामने। पाकिस्तान हिंदुस्तान में सिर्फ़ इनको इस आम लोग और मिंबरों पर सिर्फ़ इसी नज़र से देखा जाता है कि ये इन्होंने नबूवत का दावा किया है।
اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں فرقہ واریت، حزبیت، گروہ بندی مسلکوں کے نام پر اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو اسلام کی اصل شکل سمجھنا ہی مشکل ہو رہی ہے. اب دیکھیں گے آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے مناظر طبقہ، جو ہمارا اہل حدیثوں کا ایک مناظر طبقہ ہے، ایک ہے علماء کا طبقہ. علماء کا طبقہ جو ہے وہ اصل اہل حدیث ہیں. جو مناظر طبقہ ہے وہ اہل حدیث علماء کا باغی طبقہ ہے. اہل حدیث علماء سے باغی طبقہ ہے، ان سے آگے گزر کے اپنی منمانی کر کے وہ لوگوں کا امام بنتا پھرتا ہے وہ طبقہ. یہ طبقہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ مناظر جو ہے قادیانیوں کو حنفی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. بس اس کا سارا زور اس بات پر کہ وہ حنفی تھا، دیکھو جی نماز کیا کرتا پڑھتا. اور ان کا بریلوی دیوبندی کا زور کس بات پر؟ وہ یہ ثابت کرنے پر تلے وہ غیر مقلد تھا. اور اصل چیز سب نے ان تینوں نے چھوڑ دی. اہل حدیثوں میں صرف میں مناظر طبقے کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. اہل حدیث علماء جو ہیں وہ ائمہ اہل سنت ہیں. ہر دور میں اہل حدیث علماء ہی اہل سنت کے عقیدے کے داعی ہیں اور وہی پاسبان ہیں اہل سنت کے مسلک کے. جو مناظر طبقہ ہے وہ چاہے ساری لائبریری کو ہضم کر لے، اس کو ہم اہل علم میں شمار نہیں کرتے. وہ جہالت پھیلاتا ہے. مناظرہ کرنے والا طبقہ جو ہے، اور خاص طور پہ فقہ حنفی یا فروعی مسائل کو ہر وقت اٹھاتے رہنا، کیونکہ مسلک اہل حدیث جو ہے وہ مسلک اہل سنت کا نام ہے. اور مسلک اہل حدیث یا مسلک اہل سنت کے جو امتیازی مسائل ہیں وہ عقیدہ ہے. فقہ کو امتیازی مسائل نہیں بناتے ہیں اہل سنت. فقہ کے مسائل جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے کہ نیچی پست آواز سے کہنی، ان چیزوں کو امتیازی مسائل نہیں بناتے اہل سنت. ان چیزوں کو علماء کے اختلاف کے اجتہادی اختلاف کے دائرے میں رکھتے ہیں. ان کو مناظرے کا موضوع نہیں بناتے اہل سنت. اہل سنت ہمیشہ جو ہے امتیازی اپنا جو امتیاز رکھتے ہیں وہ عقیدے میں رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے وہ ان کو ثابت ایک دوسرے کے مخالفت میں دیوبندی بریلوی کا گھنٹے کا سنیں گے آپ، 1 گھنٹے کا اس کا آپریشن سنیں گے اہل حدیث کے خلاف. اس میں اس کا سارا زور کیا ہوگا کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ غیر مقلد تھا. اور ادھر سے ایک مناظر اٹھے گا، وہ ساری تقریر کا اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مرزا قادیانی فقہ حنفی کا پر چلنے والا تھا، حنفی تھا. اور اصلیت مرزا قادیانی کی دونوں نے سب نے چھوڑ دی. شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی اصلیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی یا فرقہ قادیانیت جو ہے اس کا تعلق باطنیت سے ہے، باطنی فرقے سے ہے. باطنی فرقے سے، باطنی فرقہ سب سے خطرناک فرقہ ہے اور ان کا تعلق صوفیت سے ہوتا ہے. اور باطنیوں کی ایک خطرناک روش یہ ہوتی ہے کہ یا علامت کہ جس عقیدے کا بھی بندہ ان کو دیکھے گا وہ متاثر ہو جائے گا. آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو جائیں گی. اور وہ باطنی ہیں، اس لیے ابن عربی جو باطنیت کا امام ہے، ابن عربی کا لٹریچر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنی دعوت کے لیے. اور ابن عربی کے سارے ماننے والے ہیں جو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. قادیانیوں کے کافر کہنے میں ذرا بھی توقف نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے. پورے اعتماد سے سب تکفیر کرتے ہیں قادیانیوں کی. لیکن قادیانیوں کی جو اصلیت ہے اس کا انکشاف کرنے میں متردد ہیں لوگ. کیونکہ اگر قادیانیوں کی اصلیت کا انکشاف صحیح طریقے سے کرے گا یہ پاکستانی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، صوفی، تو اس میں اس کی اپنی بھی جڑ اکھڑتی ہے. کیونکہ ابن عربی کو شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے القاب دیوبندی بھی دیتا ہے، بریلوی بھی دیتا ہے. اپنی کتابوں میں اس کو شیخ اکبر کا درجہ دیتا ہے. اور اس صوفی کے، ابن عربی صوفی کے ملفوظات جو ہیں ان کو پیش کرتا ہے قادیانی، خاص طور پہ عرب ممالک میں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ ان قادیانیوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی جو دعوت ہے اس کا آغاز، اپنی دعوت کا آغاز ہر چیز سے پہلے اس موضوع پر سے کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو ان کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی دعوت کا آغاز ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ محققین پیدا ہوئے پڑے ہیں جو نہ تو قادیانی، اور ان کا ٹاپک یہی ہے مرزا قادیانی فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گمراہ توحیدی قسم کے لوگ اس ٹاپک کو اچھال رہے ہیں، کبھی دیوبندیوں کے ساتھ ان کا مناظرہ، کبھی کسی اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ، کبھی کسی بریلوی کے ساتھ، تینوں گروہوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ وہ توحیدی قسم کے جن کو کماڑی جیسی بیماری ہے کوئی، ان کے اس طرح کے لوگ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی یوٹیوب پر کبھی کبھی سامنے آتے ہیں اس طرح کے۔ بندہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کرنے والا قادیانی نہیں ہے۔ کون ہے؟ بس توحیدی ہے۔ توحیدی کیا ہوتا ہے؟ توحیدی کوئی مسلک ہے؟ یہ توحیدی ہر مسلمان توحیدی ہے، ہر مسلمان توحیدی، چاہے آپ کے مسلک کا نیم، اگر مسلمان ہے وہ توحیدی ہے، اگر وہ توحیدی نہیں تو مسلمان کیسا ہے؟ اصل میں وہ اپنی اس توحیدی لیبل کے اندر اپنی گمراہی کو چھپاتا ہے، ورنہ وہ غلیظ ترین گمراہی میں مبتلا ہے، معتزلہ کی گمراہی میں۔ معتزلہ اس طرح کے توحیدی جو معتزلہ کے افکار میں مبتلا ہیں، جن کو معتزلہ کے افکار لگ چکے ہیں، تو ان کا پھر پیچھے جو عقائد کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ رافضیت سے ہوتا ہے پھر، کیونکہ موجودہ دور میں جو رافضی ہیں وہ سارے معتزلی ہیں، عقیدے میں معتزلی ہیں۔ مثلا عذاب قبر کا انکار، کرامات کا انکار، اولیاء کے معجزات کا انکار۔ یہ لوگ، ان کو تھوڑی تھوڑی ہوا لگتی ہے، مکمل طور پر کسی فرقے کو نہیں اپناتے۔ یہ گمراہ جو فرقے جو گزرے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، تو ان کے خطرناک عقائد کو پکڑ لیتے ہیں، یا وہ جراثیم ان کو پکڑ لیتے ہیں خود، کیونکہ یہ لوگ مطالعہ جو کرتے ہیں، علم حاصل جو کرتے ہیں، وہ اپنی منمانی کا کرتے ہیں۔ علماء سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہی بندے کی گمراہی کی، ہلاکت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب اس کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے تو اب کون سمجھائے گا اس کو؟ اگر آپ کا اعتماد ہی اٹھ جائے پروفیسر حضرات سے، فزکس کیمسٹری کون سمجھائے گا آپ کو؟ وہ دکاندار سمجھائے گا جہاں سے لے کر آئیں گے کتاب۔ تو فارمولا کہیں کا کہیں لگائیں گے، وہیں دھماکہ کر دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کرنا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا ہے، آسمان پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور آخری دنوں میں، یعنی جن دنوں میں مسلمانوں کی دجال کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی، ان جنگوں میں سے ایک جنگ کے دوران آئیں گے، فرشتوں کے ذریعے ان کو اتارا جائے گا آسمان سے، فجر کی نماز کے ٹائم اقامت ہو چکی ہوگی، اور وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد پھر جنگ جو ہے اور شدت پکڑ جائے گی، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اور آ کر مسلمانوں کے حکمران کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حاکم وقت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حاکم وقت کہے گا آپ آگے آ جائیں، وہ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ حاکم وقت کے پیچھے نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جن لوگوں کا یہ نظریہ کہ حاکم وقت ہوتا ہی طاغوت ہے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ دجال کے پیچھے ہوں گے۔ آج بھی وہ جتنے بھی انقلابی یا جہادی تنظیمیں ہیں، یہ دجالی فتنے میں کا شکار ہیں یہ سارے، جبکہ آپ کو ان کے منہ پر رٹ لگی ہوتی ہے دجالی فوجیں، دجالی فوجیں، دجالی فتنہ، دجال، سارا لٹریچر ان کا دجال پر ہوتا ہے، جبکہ یہ تنظیمیں خود دجالی فتنے کا شکار ہیں۔ دجالی جو فتنے، مطلب یہودیوں کے جو پلان ہیں،
ان کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے. جو بھی ان کا پلان ہے اس پلان کو جو اس کے لیے جو راستہ ہموار کرتے ہیں یہی تنظیمیں کرتی ہیں. جو جہادی ہیں، انقلابی ہیں، سیاسی ہیں. سیاسی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، انقلابی تنظیمیں، یعنی ظاہر میں مذہبی اور سیاسی وطن پرست اور مذہب پرست نظر آتے ہیں ظاہر میں، اور جبکہ یہی امت کا سب سے بڑا وبال ہے. ملک کا بھی وبال، وطن کا بھی وبال. اور ان سب کا ٹارگٹ آپ نے دیکھا ہوگا، حکومت ہوتی ہے اور فوجیں ہوتی ہیں. ان سب کا ٹارگٹ جو ہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ڈیموکریسی کے نام پر، وطن کے نام پر، جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر، ان کا ٹارگٹ سب سے پہلے فوجی ادارہ ہوتا ہے. اور فوجی اداروں کو یہ طاغوتی ادارے کہتے ہیں یہ لوگ. جبکہ طاغوتی مشن ان لوگوں سے ہی پورا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوا ہے آج تک. جو 9/11 کے بعد، 9/11 سے پہلے جتنے بھی ٹارگٹ پورے کیے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف، آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے پیش جو ہے یہ تنظیمیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10-20 سالوں میں دیکھیں، جو ملک تباہ ہوا ہے اس ملک کی تباہی کا آغاز پہلے کیا ہوا ہے کہ وہاں جہاد کا اعلان ہو گیا. نہ امریکہ کوئی چیز بھی آپ نے نہیں دیکھی، وہاں کوئی دشمن نہیں تھا، صرف جہاد کا اعلان ہوا، پھر وہاں تباہی شروع ہو گئی. جس ملک کو بھی تباہ کیا پہلے جہادی تنظیمیں بھیجی ہیں وہاں، پھر وہاں جو ہے گیم کھیلی گئی ہے. تو یہ سارے دجالی فتنے ہیں. اور سب سے نجات ایک ہی چیز میں ہے کہ آپ دین کی تعلیم کی طرف لوٹ آئیں اور علماء کے پاس سے دین کی تعلیم حاصل کریں. علماء سے بدگمانی اپنی ختم کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء سو کی بڑی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود علماء ربانی سے ہی علم حاصل کیا جائے گا. تو قادیانی جو ہے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اس عقیدے سے کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. جب وہ قائل کر لیتا ہے ایک آدمی کو، پھر اس کا دوسرا سٹیپ اس کی طرف منتقل ہوتا ہے. پھر وہ ساری احادیث جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے، ساری وہ پھر ذکر کرتا اور ان کو مانتا ہے اور منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ حدیثیں صحیح ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، پھر یہ کون ہے جو نازل ہوگا، جو آئے گا؟ اس کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی آئے گا. ان کا سب سے پہلے کیا ان حدیثوں سے قطع نظر وہ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی موت پر بحث کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ثابت کرنے کی. اپنے مقلدین کو قائل کر لیتا ہے کہ فوت ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہ حدیثیں نکالتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے. اب وہ بندے کے دماغ برین واش تو کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے، لیکن یہ احادیث تو صحیح ہیں، تو مطلب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے اس کے نزدیک، تو یہ کون ہے؟ پھر جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے مرید کی طرف سے، حدیث کو ضعیف نہیں کہے گا، کہے گا صحیح ہے حدیث. تو پھر وہ کہے گا کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، برین واشنگ کے بعد. تو اس طرح کی وہ تعویلیں شیخ البانی فرماتے ہیں، بہت زیادہ اس طرح کے دجل سے کام لیتے ہیں یہ لوگ. تو آخر میں شیخ البانی فرماتے ہیں ہم قطعی طور پر مما جعلنا نقطع بانہم طائفۃ من الباطنیۃ الملحدہ، یہ ان کی اس قسم کی تعویلات کو دیکھ کر ہم قطعی طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں موقف ہے کہ یہ ملحد باطنی فرقہ ہے قادیانی. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات اور بشریت کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے ہیں. آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر تمام جنات اور بشریت کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی جن و انس. اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں. جس طرح سورہ احقاف کی 29 اور 30 نمبر آیت ہے،
کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. آگے اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنات کو بھیجا جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو قرآن سننے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے. جب انہوں نے پورا آپ کا قرآن سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے دعوت دی، قرآن سنایا. تو جب آپ کی دعوت پوری ہو گئی، قرآن سن لیا انہوں نے، تو اپنی قوم کی طرف گئے، دوسرے جنوں کی طرف گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ایمان لے آئے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے وہ، اور اپنی قوم کو انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، جنات کو کہا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی دعوت کو مان لو، قبول کر لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، ایمان لے آؤ. یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے، سب کے سب انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس پر دلائل کافی سارے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے. فرماتے ہیں بالحق والہدی وبالنور والضیاء، حق اور ہدایت اور نور اور روشنی کے ساتھ بھیجا ہے. شریعت یعنی شریعت لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام طحاوی شریعت کو کے چند اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت حق ہے، ہدایت ہے اور نور ہے، اور ضیاء روشنی، نور بھی روشنی کو کہتے ہیں اور ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں. لیکن فرق ہے، نور جو ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہے، جیسے چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں، اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، یعنی وہ تپش والی ہے، حرارت والی. اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے القرآن کلام اللہ تعالی لیس بمخلوق. القرآن لیس بمخلوق، کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اچھا، جو ہمارا چیپٹر ختم ہوا ختم نبوت کے بارے میں، اس کے بارے میں چند سوالات اور مختصر جوابات وہ نوٹ کر لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنات کی طرف اور تمام انسانوں کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا ہے. اس کی دلیل تو ہم نے مختصر طور پہ پڑھی ہے اگرچہ، اور اس عقیدہ طحاویہ، شرح عقیدہ طحاویہ کا اردو میں ترجمہ ہے، اس میں آپ سے یہ ٹاپک تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی شرح ہے، اور اصل جو عبارت ہے متن جس کی شرح کی گئی ہے وہ ہے امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کی. تو اب یہاں سوال یہ ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس کا جواب یہ سوال مطلب ایک طالب علم کر سکتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال آئے گا ذہن میں کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی نبی آئے جنات کی طرف؟ آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ کچھ سنا اس بارے میں؟ کوئی علم میں ہے بات؟ ہاں، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جنات کی وہ جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے،
تو پھر ایمان لے آئے، تو اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا، ہاں کہ ہم نے ویسا قرآن سنا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے وحی۔ انا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کتاب سنیے جو نازل ہوئی ہے، مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہاری طرف پہلے کوئی رسول نہیں آئے؟ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے طرف پہلے مطلب پہلے بھی تو رسول آئے ہیں، مطلب یہاں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے نبی یا رسول بھیجے ہیں جو جنات کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ہاں، اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں بھی کوئی رسول ہوئے؟ نبوت کے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ ہاں، جنات میں نذر ہوتے تھے، مطلب رسول پر ایمان لائے اور پھر وہ داعی بن کر اپنی قوم میں جاتے تھے۔ جیسے صحابہ کرام مختلف قبائل سے آتے تھے، ہر قبیلے سے کوئی ایک آ گیا، کوئی دو آ گیا، تو اسلام قبول کر کے پھر اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں نہیں جب تک نہیں گئے تو صحابہ جاتے تھے۔ ویسے اس مسئلے میں علماء کے دو موقف پائے جاتے ہیں اہل علم کے، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، کہ پہلا موقف تو یہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، صرف انسانوں میں سے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف ہے کہ الرسل من بنی آدم و من الجن النذر، کہ بنی آدم یعنی آدم کے اولاد میں سے سارے رسول آئے ہیں، اور جنات میں سے جنات میں نذر ہوتے تھے، نذر نذیر کی جمع ہے، یعنی داعی ہوتے تھے، اس رسول کے اوپر ایمان لا کر وہ اپنی قوم کو بلاتے تھے۔ اور امام شیخ المفسرین امام جریر الطبری، ابن جریر الطبری، قرطبی، ابن کثیر وغیرہ سب کا یہی موقف ہے، سب ان بڑے بڑے مفسرین کا۔ اور دوسرا موقف جو ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کا، تابعی ہیں، ان کا موقف کہ جنات میں بھی رسول ہوتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال لیا جس میں ذکر تھا یا معشر الجن الم یأتکم، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم، تم میں سے، منکم کے لفظ سے انہوں نے استدلال لیا کہ یہاں کہا گیا تم میں سے، مطلب جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ ایک تابعی کا موقف پایا جاتا ہے، لیکن جو راجح بات ہے، جو اہل علم کا موقف ہے، وہ پہلے والا ہی ہے کہ رسول نبی سارے جو ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں ہمیشہ، کیونکہ دیگر آیات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب فرمایا ہے۔ اور یہ جو موقف ہے کہ لفظ منکم سے استدلال لینا، تو یہ اس کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی یہاں احتمال پایا جاتا ہے، یہ صریح نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین، کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، میٹھا بھی اور نمکین بھی، اور آگے فرمایا ان دونوں سمندروں میں سے یخرج منہما، ان دونوں میں سے لؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں، جبکہ دونوں میں سے نہیں نکلتے، ایک میں سے نکلتے۔ جو
سمندر نمکین ہے وہاں سے نکلتے ہیں، میٹھے سمندر سے نہیں نکلتے۔ الفاظ یہ کہ تو کیونکہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، منہما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو موقف راج موقف یہی ہے کہ رسول اور انبیاء جو ہیں وہ صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، اور جنات میں ان کی نبیوں اور رسولوں کی طرف سے داعی ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر وہ جنات جو ہیں وہ داعی بن گئے، نذر یعنی نذیر، ڈرانے والے، لوگوں کو خبردار کرنے والے، ان کے انجام سے خبردار کرنے والے۔ کرسچن کے بارے میں سوال ہے کہ نصارہ عیسائی جو ہیں وہ کیا وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ان کی کتابوں میں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یا ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھکراتے ہیں؟ نصارہ جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عرب کے لیے خاص ہے، ہم عرب نہیں ہیں۔ نصارہ جو ہے بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ جو شوشہ ہے، حالانکہ جو یہودی اہل کتاب اور نصرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ اپنی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کے انتظار میں نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے علاقہ کیسا ہوگا، وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا۔ یہ جو یہود ہیں مدینہ میں، جو یثرب نام تھا پرانا، وہاں آ کر کیوں رہنے لگ گئے تھے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ ایک نبی ہوگا، آخری نبی وہ، اور اس علاقے میں آئے گا۔ انہوں نے پہچان بھی لیا تھا علاقہ بھی، جو ان کی کتابوں میں علامات لکھی ہوئی تھیں اس علاقے کی، وہ علاقہ بھی پہچان لیا تھا انہوں نے، اور وہاں آ کر پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو، یعنی مجوسی گھرانے کے ایک لڑکے تھے فارس میں، ایران میں۔ یہاں سے وہ کسی قافلے کے ساتھ چلے، ملک شام گئے۔ ملک شام جیسے اب لبنان، فلسطین، سیریا، پیدل کے سفر ایران سے کس طرف جائیں گے؟ آپ دیکھیں نقشے میں کیسے گئے، شام میں گئے۔ شام کن لوگوں کا ملک تھا؟ رومیوں کا، یعنی عیسائیوں کا تھا۔ وہاں بڑے بڑے عیسائی علماء سے ملے، ان کی خدمت میں رہے۔ جب کوئی بڑا عالم ان کا فوت ہوتا تھا تو اسے وصیت پوچھتے تھے کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں، تو وہ اپنے بعد سب سے بڑے عالم کا ایڈریس بتاتا تھا، اور آخری نے یہ بتایا تھا کہ اب تو جو ہے عرب کے علاقے میں چلا جا، وہاں نبی آنے والا ہے۔ ساری علامات اس نے اپنے عیسائی جو استاد تھے ان سے ساری سن رکھی تھی۔ وہ کسی یہودی نے دھوکے سے ان کو غلام بنا کر یثرب لے آیا، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کھجوروں پر چڑھ کے کام کر رہے تھے۔ کھجور کے نیچے دو یہودی جو ہے بات کرنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تھی اس وقت، تو وہ یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے۔ اوپر سے سلمان فارسی نے سن لی، کیونکہ ان کے دل میں بھی یہی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے جو اپنے سابقہ زندگی میں علماء سے سنی تھی، عیسائی علماء سے، ان سے رہا نہیں گیا، نیچے اترنے کی جلدی میں وہ گر گئے، پوچھنے لگے کون ہے، کہاں آیا نبی؟ وہ تو غلام کی نظر سے دیکھتے، انہوں نے کہا تمہاری کیا اوقات، تم ہم سے بات کر رہے ہو، چلو اپنا کام کرو۔ مطلب یہود و نصارہ ان کے عقیدے میں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جب وہ نبی آ گیا تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے، کچھ لوگوں نے ضد پکڑ لی۔ اور آج کے دور میں بعد میں جو ایمان نہیں لائے تو انہوں نے پھر تعویلات کرنا شروع کر دی اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو عربوں کا نبی ہے، ہمارا نبی ہوتا تو بنی اسرائیل میں سے آتا۔ ان کو غصہ بھی یہی تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ ملحد لوگ جو ہیں، ملحد لوگ جو پیدا تو ہوئے تھے مسلمانوں کے گھر میں، ان کو بھی شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہے۔ کچھ ملحد ملیں گے آپ کو، وہ کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو عربی رسول ہیں، عرب کے ہیں، عرب ثقافت کو لے کر آئے ہیں،
ہم تو ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی، کوئی کہتا ہم یورپین ہیں، ہمارا کیا تعلق؟ تو یہ باطل ہے یہ نظریہ. یہ نصارہ جو ہیں وہ اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہی انکاری ہیں، اکثر جو ہے، اور جو مانتے تھے وہ ایمان لے آئے. کتنے صحابہ ہیں جو پہلے عیسائی تھے، یا کتنے تابعین ہیں جو پہلے عیسائی تھے، تبع تابعین میں کتنے ایسے جو عیسائی تھے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوا کرتے تھے، فوج در فوج، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوئے ہیں عیسائیوں کے. خیر القرون میں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، جس طرح مجوسی، ہندو، دھڑا دھڑ قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں. اور یہ اسلام کیونکہ اللہ کا دین ہے، اگر کسی بادشاہ یا کسی قوم کا، فاتح قوم کا دین ہوتا، یعنی ان کا اپنا بنایا ہوا نظریہ، تو جو قومیں شکست کھاتی ہیں وہ دین قبول نہیں کرتی اپنے دشمن کا. اس طرح جنگ کے دوران دین قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو جنگ کے دوران تو لڑنا مرنا ہوتا ہے، کسی کی بات کو سننا نہیں ہوتا ہے. کتنے تو ایسے تو شکست کھانے سے پہلے جنگ کے دوران مسلمان ہو جاتے تھے، شکست بھی نہیں ہوئی ابھی ان کو، لیکن انہیں یقین آ گیا، کوئی دیکھ لی علامت نشانی کہ یہ تو واقعی میں اللہ کا دین ہے، یہ ہم اللہ کے دین سے کیسے لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا شروع ہوگا ٹاپک قرآن کے بارے میں، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، اور یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جو ہے یعنی اللہ کلام کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جن الفاظ میں چاہے. یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اپنے نبیوں سے کلام کیا، فرشتوں سے کلام کرتا ہے، یہ اس کی صفت ذاتیہ ہے. یہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل سے کلام کیا اور پھر اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. منہ بدا بلا کیفیت قولا وانزلہ علی رسولہ وحیا، کہ بغیر کسی کیفیت کے، قولا لفظوں میں، الفاظ کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ہی یہ کلام شروع ہوا ہے. یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اس نے خود فرمایا یہ کلام، یہ اس کے الفاظ، اس کے حروف یہ اللہ کے ہیں. وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور یہ کلام پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول پر نازل فرمایا. اور وحی کے 3 طریقے قرآن میں بتائے گئے، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج کر وحی کرتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے فرشتے کے ذریعے وحی ہوئی ہے اس کی. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اہل ایمان مومنین نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ حق ہے. وَأَيْقَنُوا، اور یقین رکھتے ہیں اہل ایمان، عَلَى أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، یہ کوئی مجازی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کلام جو ہے یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں جی، اس کی تعویلات کرتے ہیں. ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں عقیدے میں. یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لوگوں کی بدعقیدگی کا رد ہے. جو اللہ کے قرآن کے بارے میں بدعقیدگیاں پڑھائی جاتی ہیں یہاں مدارس میں. لیس بمخلوق کا کلام البریہ، انسانوں کے کلام کی طرح یہ کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام. فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، جو شخص اللہ کا قرآن سن کر یہ عقیدہ رکھے، یہ خیال کرے کہ یہ کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے، یہ تو رسول کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا اپنا کلام ہے، فقد کفر، تو وہ حقیقت میں اس نے کفر کیا. وقد ذمہ اللہ وعابہ واوعدہ بسقر، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جو اللہ کے قرآن کو بشر کا کلام کہے، اور وعابہ، اور اس میں عیب نکالے. یہ عیب ہے کہ القرآن کو بشر کا کلام کہنا، یہ سب سے بڑا عیب ہے. وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرْ، اور سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو
جہنم کی وعید سنائی ہے. حیث قال سأصلیہ سقر، فرمایا سورہ مدثر میں کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، سقر میں. فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وایقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو سقر یعنی جہنم کی وعید سنائی جس نے کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو سوائے بشر کے کلام کے قول کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سقر یعنی جہنم کی وعید سنائی. تو ہمیں اس پر یقین آ گیا، ہمیں علم نصیب ہو گیا اور یقین نصیب ہوا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ جو کہ خالق بشر ہے اس کا کلام ہے. ولا یشبہ قول البشر، یہ تو بشر کے کلام سے بھی مشابہت نہیں رکھتا، اس میں تو بشر کے کلام کی مشابہت بھی نہیں پائی جاتی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا تھا دنیا کے مانے ہوئے فصیح بلیغ لوگوں کو کہ سارے مل کر بھی ایک آیت بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ قرآن جیسی. سارے عاجز آ گئے، حالانکہ دشمن تھے اسلام کے. اگر وہ کر سکتے ہوتے ایسا وہ پیچھے نہ رہتے. اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ میں بنا لیتا ہوں عبارت، وہ جاہل ہے اصل میں، اس کو عربی آتی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں عربی کتنی بڑی بلیغ اور فصیح زبان ہے. تو یہ میں نے عبارت پڑھ دی ہے. اس عبارت میں کیا کیا نکات ہیں اور کن کن بدعقیدگیوں کا رد ہے وہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. قرآن کے بارے میں مختلف فرقوں کے باطل نظریات ہیں. ہمارا مقصد یہاں اہل سنت کا عقیدہ سمجھنا ہے کہ قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہی اصل اسلام ہے. عقیدہ اور اہل سنت کا مطلب ہے، سنت کا مطلب وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور اہل سنت کا مطلب وہ لوگ جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگ اس طریقے کو اپنا مسلک بناتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں. اور اس عقیدے کی وہ عقیدہ ائمہ اہل سنت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب نے بیان فرمایا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.